अजीज मोमिनीन, आज की पाक लतूरिया में पाक माकलीसिया 3 मुकर्रब फरिश्तों की ईद मनाते हुए आज की इबादत में शामिल होकर उनकी याद ताज़ा करती है। मुकर्रब फरिश्तों का ख़ास काम बाइबल मुकद्दस में बयान किया गया है और लफ्ज़ फरिश्ता या मलूक या फिर मलाइक के लफ्ज़ी मानी है पैगाम रसा। हम फरिश्तों की मौजूदगी पर ईमान रखते हैं क्योंकि खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है और खुदा यीशु मसीह भी उन पर ईमान और यकीन रखते थे। मसीह यीशु ने फरिश्तों की मौजूदगी की तालीम दी है। फरिश्ते कौन हैं? फरिश्ते आसमानी व रूहानी मखलूक हैं। उनका दर्जा इंसानों से बुलंद है। इंसान को फरिश्तों से कुछ कमतर दर्जा दिया गया है। वो फरिश्तों की खिदमत हासिल करते हैं और सबसे पहले खुदा के वो खिदमतगार हैं और उसकी बढ़ाई करते रहते हैं। खुदा ने तख्लीक के काम में फरिश्तों को पहले तख्लीक किया। एंजेलिकल डॉक्टर मुकद्दस थॉमस एक्वाइनस कहते हैं कि मखलूकात में एक तरतीब और निज़ाम है जिसका खालिक खुदा खुद है। उनके मुताबिक सबसे पहले खुदा जो खालिक है, फिर फरिश्ते, उसके बाद इंसान, जानवर, पौधे, दरख्त और मखलूकात। फरिश्ते इंसानों से अफजल हैं क्योंकि वो पाक हैं। वो हमेशा खुदा का दीदार करते रहे हुए उसकी सिताइश के गीत गाते हैं। कलाम मुकद्दस में फरिश्तों के बारे में बहुत कुछ बयान किया गया है। मुकद्दस यूहन्ना रसूल के मुकाशफा में उसके पहले बाब की 3री आयत में रोया में यूहन्ना को खुदा का मुकाशफा दिया गया और कुलसियों के खत के मुताबिक खुदा सब चीज़ों का खालिक है और वो फरिश्तों का भी खालिक और मालिक है और कि ये फरिश्तेगान आसमान और ज़मीन की तख्लीक से पहले बनाए गए। ये बात हकीकत पर मबनी है कि फरिश्तों में शादी ब्याह नहीं होता, तौलीदी निज़ाम नहीं होता। ये आसमानी और फल्की हैं। वो नारो नारी नहीं बल्कि रूहानी मखलूक हैं। ये गैर फानी है लेकिन हमादान नहीं, सिर्फ इल्म ही जानते हैं। वो महदूद हैं। फरिश्ते खुदा के हुक्म, मुकाशफा और कुव्वत से काम करते हैं। वो कुव्वत और ज़ात में इंसानों से बालातर है। फरिश्ते खुदा के हुक्म को बजा लाते हैं। वो आसमानी है और ज़मीन और आसमान पर आते जाते हैं। बाप ने उन्हें ऐसा इख्तियार दे रखा है और उनको पाक कहा है, गो कि ये किरदार में बुलंद लेकिन खुदा से कमतर है। इब्रानियों 2 बाब उसकी 7वीं आयत के मुताबिक ये रूहें हैं, ये आसमानी मखलूक हैं। फरिश्तेगान मादी बदन नहीं रखते लेकिन इंसानी रूप धार सकते हैं। उनकी तादाद बहुत कम है। मत्ती की अंजील उसके 25वें बाब की 31 आयत में हम देखते हैं कि मसीह खुदावंद खुद फरमाते हैं कि जब इब्ने इंसान अपने जलाल में आएगा और फरिश्ते उसके हमराह होंगे। मुकद्दस थॉमस एक्वाइनस की इलाहियात में हमें पता चलता है कि वो फरिश्तों के काम और फ़राइज़ की किस तरह वजाहत करते हैं। आला दर्जे के फरिश्ते हमेशा खुदा की हुजूरी में हाजिर रहते हैं और उसकी तमजीद करते हैं। खुदा के साथ गुफ्तगू करते हुए उसके इरादे
اور مشورے پر دھیان گیان کرنے کی صلاحیت کے ساتھ وہ خدا کی تمجید اور توصیف بیان کرتے ہیں۔ بقول مقدس تامس، فرشتوں کا بنیادی فریضہ خدا کی حضوری میں رہتے ہوئے اس کی پاک مرضی کو سمجھنا، اس کی تعمیل کرتے ہوئے رضا الہی کو انسانوں پر ظاہر کرنا ہے، اور خدا کی مرضی کو بجا لاتے ہوئے خدا کی تابع داری میں وہ ہمیشہ اپنے فرائض انجام دیتے ہیں۔ کلام مقدس میں ایسے واقعات اور چند ایسی ہستیوں کا ذکر ملتا ہے جن کے پاس خدا کی طرف سے مخصوص فرشتہ بھیجا گیا، اور وہ ایک خاص پیغام دینے کے لیے خدا کی قوت اور اس کی پاک مرضی کو بھی ان پر عیاں کرتے ہیں۔ مثلا حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور دوسرے انبیاء کو بھی فرشتوں کی معرفت خدا کی حمایت اور اس کی قوت کا یقین دلایا گیا۔ خروج 23 باب کی 20ویں آیت میں خداوند حضرت موسیٰ سے فرماتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، میں تیرے آگے آگے ایک فرشتہ بھیجتا ہوں جو راہ میں تیری حفاظت کرے گا، تو اس کے آگے ہوشیار رہنا۔ فرشتوں کی خدمات کے سلسلے میں مقدس گریگری اعظم فرشتوں کی خدمات کے لحاظ سے ان میں پورا امتیاز بیان کرتے ہیں کہ وہ جو چھوٹی خوشخبری سناتے ہیں وہ فرشتے ہیں، مگر جو کوئی خاص خوشخبری دیتے ہیں وہ بزرگ یا مقرب فرشتے کہلاتے ہیں۔ بائبل مقدس میں کم از کم 3 بزرگ فرشتوں کے نام، ان کے خدمات یا ان کے کام بیان کیے گئے ہیں، اور یہ مقرب فرشتے رفائیل، میکائیل، جبرائیل اور رفائیل ہیں۔ یسوع المسیح کی پیدائش کی خوشخبری کنواری مریم کو جبرائیل فرشتے کی معرفت دی گئی۔ یہی فرشتہ یوسف کو بھی آگاہ کرتا ہے کہ وہ مریم جو خدا کے بیٹے کی ماں بنے گی اسے وہ قبول کرنے سے نہ ڈرے۔ یوسف کو خواب میں فرشتے نے آگاہ کیا کہ اس کی ہونے والی بیوی کنواری مریم روح القدس کی قدرت سے وہ بیٹا جنے گی۔ وہ ان باتوں کی سوچ ہی میں تھا کہ دیکھو خداوند کے فرشتے نے اس پر خواب میں ظاہر ہو کر کہا، اے یوسف داؤد کے بیٹے، اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آنے سے مت ڈر، کیونکہ جو اس کے اندر پیدا کیا گیا ہے وہ روح القدس سے ہے۔ عزیز مومنین، سب سے عظیم خوشخبری جو کسی اعلیٰ انسانی ذات کو دی گئی کلام مقدس کے مطابق، وہ جبرائیل فرشتے نے کنواری مریم کو نجات دہندہ کی ماں بننے کی خوشخبری دی۔ اس لیے جبرائیل فرشتہ سب سے پہلے کنواری مریم کو سلام کرتا ہے، پھر اسے مبارک کہتا ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے۔ فرشتے کے بعد الزبات بھی مریم کو مبارک کہتی ہے۔ میرے لیے یہ کیسے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی، اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی۔ الزبات کے بعد ہر زمانے کے لوگ جن میں ہم سب بھی شامل ہیں وہ قدسہ ماں مریم کو مبارک کہتے ہیں۔ 3 مقرب فرشتے جو خدا کی طرف سے خاص پیغام یا اس کا خاص کام ہم انسانوں پر ظاہر کرتے ہیں، ان میں سب سے پہلے میکائیل مقرب فرشتہ ہے، جس کے معنی، میکائیل کے معنی خدا کی مانند کون ہے یا کون خدا کی مانند طاقتور ہے۔ اس کے بعد دوسرا مقرب فرشتہ جبرائیل، جس کے معنی ہے خدا کی قوت، اور تیسرا مقرب فرشتہ رفائیل، جس کے معنی خدا شفا دیتا ہے۔
فرشتوں کے کام مختصر طور پر ہم اس طرح جانتے ہیں کہ میکائیل فرشتہ شیطان سے لڑتا ہے اور انسانوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ جبرائیل فرشتہ، جس کا لفظی مطلب خدا کی طاقت یا قوت ہے، یہی وہ فرشتہ ہے جس نے مقدسہ مریم کو سلام پیش کیا۔ کلام مقدس میں یہ 3 جگہوں پر بطور خدا کا پیغام رساں بن کر انسانوں کے پاس آتا ہے۔ رافائل فرشتہ، جس کا مطلب خدا شفا دیتا ہے، اس فرشتہ کی موجودگی کا اندازہ ہمیں توبیہ کی کتاب سے ملتا ہے۔ اس فرشتے کا خاص کام یا مشن بیماروں کو شفا دینا ہے۔ فرشتوں کے 2 گروہ ہیں کام کے لحاظ سے۔ اول وہ فرشتے جو خدا کے خاص مقصد کو پورا کرتے ہیں، پاکیزگی رکھتے ہیں اور فرمانبرداری کرتے ہیں۔ یہ خدا کا پیغام زمین پر انسانوں کے لیے پیغام انسانوں کو پہنچاتے ہیں۔ دوسرا خاص کام یہ بنفس نفیس جاگنے کی حالت یا خواب کی حالت میں بھی ظاہر ہوتے ہیں، جن کا ذکر کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں۔ اور ان کی خدمات کے حوالے سے سب سے پہلے وہ خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ شب و روز خدا کے حضور میں اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی تمجید اور تعریف کرتے ہیں، اور خدا کی حضوری میں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں۔ آخرت کی خدمت کا بھی کام فرشتوں کے ذمہ ہے جب وہ ابن انسان کے ہمراہ عدالت کے دن ظاہر ہوں گے اور یہ شریروں اور راست بازوں کو الگ الگ کریں گے۔ دوسری خدمت مسیح خداوند کی خدمت جو فرشتوں نے زمین پر اس کے زمینی سفر میں کی۔ پاک فرشتے خداوند یسوع مسیح کی اعلانیہ زندگی میں جب اس نے 40 دن اور 40 رات روزے رکھے، اس کی خدمت کرتے رہے۔ اور تیسری قسم کی خدمت جو انسانوں کی خدمت وہ کرتے ہیں، جن میں خاص کر مقدسہ مریم اور حضرت یوسف کی خدمت کا ذکر ملتا ہے۔ المختصر عام طور پر ہم فرشتوں کا کام یہ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ خدا کی حضوری میں خدا کا دیدار کرتے ہوئے اس کی ستائش کرتے ہیں اور اس کی تابعداری میں ہر پل کمر بستہ رہتے ہیں۔ مقرر فرشتوں کی ذمہ داری خدا کے پیغمبر بن کر انسانوں تک اس کا پیغام اور الہام لے کر جانا ہے۔ فرشتے اور خاص کر مقرر فرشتے مائیکائیل کا خاص کام شیطان اور اس کے خلاف یا برائی کے خلاف جنگ کرنا ہے اور اسے مغلوب کرنا ہے۔ جبرائیل فرشتہ جو مقدسہ کماری مریم کے پاس نجات دہندہ کی خوشخبری دینے کے لیے بھیجا گیا، اور اس کے ساتھ ہی حضرت یوسف پر بھی وہ ظاہر ہو کر اسے اس بات سے آگاہ کرتا ہے۔ رافائل فرشتہ خدا کی طرف سے شفا دینے کے لیے بھیجا گیا، نیز وہ توبیہ کے ہمراہ اس کی رہنمائی اور اس کی حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا۔ مسیح یسوع اپنے بارے میں انجیل مقدس میں فرماتے ہیں کہ تم ابن انسان پر فرشتوں کو اترتے اور اوپر جاتے دیکھو گے۔ نتانیل کے ساتھ خداوند نے یہ بات اسے کہی کہ تم اس سے بھی بڑے بڑے معجزے دیکھو گے۔ عزیز مومنین، انجیل مقدس میں ہمارا خداوند اپنے شاگردوں سے فرماتا ہے، یوحنا کی انجیل اس کے 20 باب کی 21ویں آیت میں، جیسے باپ نے مجھے بھیجا ہے ویسے ہی میں تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور اس بات میں ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اپنا مشن اپنے شاگردوں کو بلکہ پوری کلیسیا کو سونپا ہے۔ مسیح یسوع اپنے شاگردوں کو اور ہمیں بھی اپنے پیغمبر بنا کر بھیجتا ہے۔ چنانچہ ہم سب مومنین، پوری کلیسیا
بلائے گئے ہیں کہ بطور یسوع کے شاگرد اس کی خوشخبری دنیا کے آخر تک لے جائیں۔ مقرر فرشتوں کی عید مناتے ہوئے عزیز مومنین، ہم اپنی بلاہٹ پر غور کرتے ہیں اور ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم سب بھی مسیح خداوند کے مشن میں اس کے پیغمبر بن کر شامل ہیں، اور مقرر فرشتوں کی طرح خدا کی تابعداری کرتے ہوئے اس کے اس مشن کو، اس کی بادشاہی کو آگے بڑھانے میں ہم سب اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ خداوند ہم سب کو، پوری کلیسیا کو آج کے دن خاص برکت اور فضل عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ سب کو مقرر فرشتوں کی عید بہت بہت مبارک ہو۔